हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस, आज मुफ्ती सलमान अजरी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो को गौर से देखें और जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को गौर से देखें। नमाज के लिए जा रहे होंगे, दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखते हुए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उतर जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब भी बाहयात हैं आसमानों पर। अल्लाह करीम उनको उतारेगा, वो आएंगे। हज़रत इमाम मेहदी फ़ौरन ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान लेंगे और आपका हाथ पकड़ करके वो लाएंगे। और इमामत के लिए जब वो आगे बढ़ाएं तो ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम नमाज नहीं पढ़ाते। इमाम मेहदी से कहते हैं इमाम आप ही होंगे, हाकिम आप ही होंगे, मुंतजिम आप ही होंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम ये बयान फरमाएंगे मैं तो सिर्फ और सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूँ। उसके बाद इमाम मेहदी नमाज से फारिग होकर अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे। फिर ये ईसा अलैहिस्सलाम की माइयत में जैसी बाहर निकलेंगे, हदीस पाक में है ईसा अलैहिस्सलाम की सांस या उनकी खुशबू जहाँ तक जाएगी दज्जाल उतना तेज पिघलता चला जाएगा, करीब नहीं आ पाएगा। अब वो इधर उधर भागा भागा फिर रहा होगा ईसा अलैहिस्सलाम के खौफ से। ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त आएंगे वो सुनहरा दौर हदीस पाक में है। अब ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे कि अकीदा ख़त्म करो, खिंजीर को मारेंगे, जिजिया ख़त्म करेंगे। और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम उस मलऊन दज्जाल को भगाते भगाते मकाम लुद पर ले जाएंगे जो आज इज़राइल में है, वहाँ तक लेकर जाएंगे। मकाम लुद पर ईसा अलैहिस्सलाम उसको अपने तीर से मारेंगे, ख़त्म हो चुका होगा। दज्जाल के जितने हमराई थे उनको भी ईसा अलैहिस्सलाम ख़त्म कर देंगे। अब जब वापस ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क पहुँचेंगे मुल्क शाम, तो हदीस पाक में पूरी रोए ज़मीन पर एक भी काफिर नहीं होगा, जो होगा वो मुसलमान होगा। ये वो वक्त है जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा है ताकि अपने दीन को सारी दुनिया पर गालिब करे। अब तक ये दीन पूरी दुनिया पर नहीं गालिब आया, लेकिन वो दिन होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे रोए ज़मीन पर। इसीलिए मैं कहता हूँ वो दिन आएगा जब हर घर से आवाज़ आएगी लब्बैक या, वो दिन आएगा, वो वक्त आएगा। सब्र के बाद, हर अंधेरे के बाद सुबह होना है, रात के बाद उजाला आना है। हाँ, आज जो हालात हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे अजीज़ों, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब उसे कत्ल कर चुके होंगे और फिर रूए ज़मीन पर सिर्फ परचम इस्लाम लहरा रहा होगा। इमाम मेहदी की उम्र 49 साल या 50 साल के आसपास होगी। वो बैतुल मुक़द्दस में इंतकाल कर चुके होंगे। आपकी जनाजा की नमाज ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे, वहीं दफन होंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम मोमिनीन को लेकर मदीने तैयबा का रुख करेंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम निकाह भी फरमाएंगे, आपकी औलाद भी होंगी, लेकिन मदीने तैयबा में आपका इंतकाल होगा और मेरे आका के हुजरे में दफन होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा रोज़ा मुबारका, उसमें एक जगह ईसा अलैहिस्सलाम की बाकी है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम वहाँ दफन होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम उस वक्त भी नबी ही रहेंगे। उनका जो मनसब नबूवत है वो है, लेकिन शरीयत उनकी नहीं चलेगी, मेरे मुस्तफ़ा की होगी। शरीयत सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की होगी, इसलिए कि जिस दिन मेरे आका पैदा हुए उस दिन से लेकर क़यामत तक सिर्फ एक ही सिक्का चलना है। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शब विलादत। ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के इंतकाल के बाद अब क्या होगा? अब क्या होगा? आप दफन हो चुके होंगे, क़यामत करीब आ चुकी होगी। अब उसके बाद मामला ये होगा
کہ اللہ تبارک و تعالی قوم یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا۔ ہاں، اس میں بیچ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو دنیا میں فساد مچائے گی، جو مومنین ہیں ان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف مومنین کو لے کر جائیں گے، لیکن اس وقت زمین پر یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، یہ دو لوگ نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آتی یاجوج ماجوج دو آدمی ہوں گے، دو آدمی نہیں ہے، بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے، اور یہ ابھی موجود ہے۔ یافس بن نوح کی اولاد میں سے یہ ایک جزیرے میں قید ہے، وہ واللہ عالم، لیکن قرآن میں 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک لوہے کی پگھلا کر کے پہاڑوں کے بیچ دیوار بنا کر ان کو قید کر رکھا، یہ قوم آ نہیں سکتی۔ لیکن قیامت کے قریب وہ سد سکندری جو باندھی ہوئی دیوار ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے گی، یاجوج ماجوج پورے باہر نکل آئیں گے، اور جیسے آئیں گے وہ جس ندی کے کنارے سے گزریں گے پورا پانی پی جائیں گے، وہ جو درخت ہو ملے جو کچھ بھی ہو سب کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہوں گے، ان کے انتقال سے پہلے ہی یہ یاجوج ماجوج آئیں۔ ایک بیل کا سر جو ہے 100 دینار میں مل رہا ہوگا، 100 سونے کے سکے، اور اس کو بھی لوگ غنیمت سمجھیں گے، اتنی مہنگائی کوئی چیز ہی نہیں مل رہی ہوگی، سب یہ کھا کر چٹ کر چکے ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے مولا اس ظالم یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری ان کی گردن میں پیدا کرے گا، وائرس آئے گا ان کو بھی، یاجوج ماجوج کو، واللہ عالم اس وقت کا کون سا کورونا ہوگا کون سا آئے گا، لیکن اس وائرس سے ایک ہی دن میں وہ پوری فوج مر جائے گی، اور مرنے کی وجہ سے پوری روئے زمین پر اتنی بدبو پھیل جائے گی، تعفن، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ان کی لاشیں۔ تو پھر یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ لمبی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجے گا، وہ پرندے ان کی لاشیں اٹھا کر کے جنگلوں کی طرف چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اتنی تیز بارش برسے گی کہ پوری زمین پاک ہو چکی ہوگی، یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، پھر اچانک ایک جانور باہر آئے گا جس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے، یہ آئے گا، یہ آ کر کے اپنے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ دونوں لے کر کے زمین پر گھومتا رہے گا۔ جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگا دے گا، جو کافر ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس پر لکیر کھینچ دے گا، جس کے لیے وہ نشانی لگا دیا وہ اسی حالت میں مرے گا، اور اس کے بعد پھر حدیث پاک میں ہے دابۃ الارض چلا جائے گا۔ پھر ہوگا یہ کہ ایک دن لوگ تھک کر کے سوئے ہوں گے، دھواں نظر آتا رہے گا، ہر جگہ دھواں، لوگ پریشان ہوں گے، اور اس کے بعد سوئیں گے تو رات اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اکتا جائیں گے، سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے، سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے، بچے جو ہے چیخ مارتے رہیں گے، اور پھر جانور اپنی کھیتیوں کی طرف بھاگنے کے لیے بے قرار ہوں گے، لیکن رات لمبی ہوگی، 3 راتوں کے برابر ایک رات ہوگی، 3 بڑی راتوں کے برابر ایک رات کٹتی نہیں ہوگی، لوگ تھک چکے ہوں گے سو کر کے، اس کے بعد پھر اچانک چھوٹی روشنی آئے گی سورج کی، لوگ چیخ مارتے ہوئے خوشیوں سے باہر آ جائیں گے کہ اجالا آ گیا۔ پہلے تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اندھیرا ہے، اب سورج آئے گا ہی نہیں، لیکن جیسی روشنی آنے لگے گی سب بھاگ کر کے باہر آئیں گے، لیکن دیکھیں گے اس وقت تو سورج جو ہے پچھم کی طرف سے نکل رہا ہوگا۔ ابھی سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب، ایسٹ سے نا، مشرق سے، اس دن سورج ویسٹ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے نکل رہا ہوگا، پچھم کی طرف سے، پہلے ہلکا نکلے گا سورج، یہ دیکھ کر کے جو لوگ بہت لمبا سو کر کے آئے ہوں گے گھبرا جائیں گے کہ آج کیا ہوا، یہ وہ دن ہوگا کہ میرے آقا نے فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا،
اس کے بعد پھر کسی کا ایمان بھی قبول نہیں، کسی کی توبہ بھی قبول نہیں. یہ لاسٹ دن ہے توبہ کا. لاسٹ دن کیا، اس سے پہلے جو گزری رات لاسٹ تھی، رات لاسٹ تھی. سورج نکل کر کے آئے گا دھیرے دھیرے دھیرے. اس کے بعد دوپہر کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنے وقت تک وہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر واپس مغرب کی طرف ہی چلا جائے گا. ایسا نہیں کہ پچھم سے نکل کر کے پورب میں ڈوبے گا. آدھے تک آئے گا دوپہر تک، اور اس کے بعد سورج پھر اپنے معمول کے مطابق جیسی روٹین ہے واپس پھر پچھم کی طرف چلا جائے گا، ڈوب جائے گا. یہ آخری دن ہے. اب کسی کا ایمان کام نہ کرے گا، اب کسی کی توبہ کام نہ کرے گی. اب معاملات کیا ہوں گے؟ دھیرے دھیرے مومنین کا انتقال شروع ہوگا. تو نئے مومن نہیں ہوں گے، مومن انتقال کرتے جائیں گے، حکومتیں پھر سے ختم ہو جائیں گی. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جہجہ نام سے ایک اور بزرگ جو حکومت کریں گے چند سال، لیکن اس کے بعد پھر عادل حکمران نہیں آئیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے. اب مسلمانوں کی تعداد جب گھٹنے لگے گی تو پھر بے حیائی بہت بڑھ جائے گی. اتنی کہ کھلے عام زمین پر سب کچھ ہونے لگے گا. ننگا پن جانوروں کی طرح لوگ زنا کرتے رہیں گے. سڑکوں پر، روڈوں پر، راستوں پر سب کھلے عام گناہ ہو رہے ہوں گے. بے حیائی بڑھ چکی ہوگی. یہاں تک کہ حبشیوں میں سے، اب کالے لوگوں میں سے ایک جماعت جائے گی خانہ کعبہ کو بھی گرا دے گی. یہ وہ زمانہ ہوگا جب مومنین ختم ہو چکے ہوں گے. اب اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، نرم. اس کے متعلق فرمایا گیا بہت نرم ہوا، میٹھی ہوا چلے گی، اور پوری دنیا میں چلے گی. جو مومن ہوگا وہ ہوا ان کے بغلوں سے گزرے گی تو وہ اسی وقت انتقال کر جائیں گے. ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. یہ اینڈ لاسٹ مومنٹ پر میں آ رہا ہوں، ختم ہونے کے قریب ہے. سب مومنین انتقال کر چکے ہوں گے اس ہوا کے بعد. اس کے بعد چند سال زندگی گزرتی رہے گی نارمل، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. پھر اچانک ایک دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. یہ سور ایک باجے کی شکل کی چیز ہے، دھیمی دھیمی آواز اس کی بڑھتی جائے گی. اب یہ آواز اتنی تیز بڑھے گی کہ دھماکہ ہوگا پوری زمین پر، زلزلہ آ جائے گا. اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ قرآن میں ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. تم اس دن دیکھو گے حمل والی عورتوں کے پیٹ سے بچے باہر آ جائیں گے. ہر آدمی جو دودھ پلانے والی ماں جو ہے بچے کو لے کر بیٹھی ہوگی، اس آواز پر وہ بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی. کوئی ماں اپنے بچے کو پھینکے گی؟ لیکن وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی. حاملہ عورت، اس کا پیٹ نکل کر کے بچہ باہر آ چکا ہوگا. لوگ جو کام کر رہے ہوں گے وہیں پر سب اپنے کام چھوڑ چکے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر اسی سور کی آواز کے بڑھتے بڑھتے جب زمین میں زلزلے آئیں گے سب ختم ہو چکے ہوں گے، سب کی موت ہوگی. پھر اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کو دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑایا جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب تم دیکھو گے سورج کو کالا کر دیا جائے گا، تارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، پھاڑ دیے جائیں گے، اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. یہ سب پوری دنیا تہس نہس ہو چکی ہوگی، ختم. یہ قیامت ہے. اس کے بعد پھر سارے جب فنا ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا، اور روح نکالنے والے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا. اب کون باقی رہے گا؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر شے فنا ہو چکی ہوگی، باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہوگی. اس کے بعد مولا کریم کو جب منظور ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا، اور پھر سور پھونکنے کا حکم ہوگا. دوبارہ سور پھونکا جائے گا،
اب وہ جو منظر ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، عالم آخرت ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جنات آئے تھے سب کو اٹھایا جائے گا، حدیث پاک میں ہے۔ اب وہ دوسرے سور سے، نفخہ ثانیہ سے سب سے پہلے جو اٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ حضور نے فرمایا دوسرے سور کے بعد میں اپنی قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا۔ اس شان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان قیامت میں آئیں گے، اور اس کے بعد کے جو مناظر ہیں ہر آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، ہر انسان کو میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور تمہیں چاہے تم کو مٹی کھا چکی ہو، تم کسی کی غذا بن چکے ہو، تم کو جلا دیا گیا ہو، تم کو پانی میں غرق کر دیا گیا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اور رب قدیر فرماتا ہے جب ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا پورا انسان، تو تمہارے جلا کر خاک ہو جانے کے بعد تمہاری راکھ سے بھی وہ تم کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ جب تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا پھر یہ میدان ہوگا، یہاں پر جو کھڑا کر کے حساب کتاب کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اب یہ ایک لمبی داستان ہے میرے عزیزو، وہاں کے جو حالات ہیں، اس دن ایک آواز آ رہی ہوگی، ایک آواز آ رہی ہوگی جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر مولا خود فرماتا للہ الواحد القہار، ایک یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہم اتنا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی فتنوں سے بچائے۔